अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ धमाकेदार एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फाइनली फोर्थ पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और संडे को भी मैं एपिसोड देने की कोशिश करूँगी, ठीक है, लेकिन वादा नहीं करती। लेकिन जो है वो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि ये जल्दी से एंड कर दें। आज के एपिसोड में किंग का एंड हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, क्या वो बच जाएगा या वो ज़िंदा रहेगा या वो सज़ा पाएगा, ये आपको एपिसोड पढ़कर पता चलेगा। तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड हमारी 60 पार्ट है उसका 4, नावल आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। एमल के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई, ना चुभती हुई ना जाहिर, बस वो वाली जो तब होंठों पर आती है जब दिल अपने आप में कोई राज छुपाकर खुश होता है। हाशिर सयाल चाहे जितने लफ्जों में इनकार करे, उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वो असर में है। और उस लम्स का इनकार दरअसल एक तस्लीम था, ऐसा लम्स जिसे वो भूल नहीं सका। आप समझ लें, मैंने हाथ नहीं थामा, नब्ज देख रही हूँ, एमल आहिस्तगी से बोली, इतने नर्म अंदाज में कि शायद अगर कमरे की दीवारें ना होती तो हवा भी सुनने से कासर रहती कि वो क्या बोली है। इस नब्ज ने अगर कैद कर लिया तुम्हें? एमल ने उसके हाथ देखते नजरें उठाकर हाशिर को देखा। तो मेरी आज़ादी पर हम मिलकर फातिहा पढ़ लेंगे, कैसा? वो शौक मुस्कुराई तो हाशिर ने कुछ देर इसको देखा, फिर जेरे लब मुस्कुराया। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं हॉस्पिटल। जो टेस्ट करने हैं ज़रा जल्दी करवा देना। हाशिर ने से ताकीद की तो वो फिर सामने आ रुकी। हॉस्पिटल एडमिट होंगे आप? पाग ने कहा, नो चांस। सुना है ना आपके अमार भाई क्या कहकर गए हैं? मेरी ड्यूटी लगा कर गए हैं। हेमल ने उससे याद दहानी करवाई तो वो यूं मुस्कुराया जैसे चौकीदारी पर फायज एमल फजील का मजाक उड़ा रहा हो। हॉस्पिटल चलकर करते हैं बात। गाड़ी है या कैब मंगवाऊं? हाशिर ने जाते जाते फिर पलट कर पूछा। मेरे पास गाड़ी है, आप अपनी समझें। मुस्कुराती आंखों में ताबेदारी भरे एमल ने एक बार फिर हाशिर को अपनी मौजूदगी के गहरे असरात से मासूमाना सा जिच किया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वेट फॉर मी। जनाब सर झटक कर कमरे के अंदर तशरीफ ले गए और एमल उसके जाते ही अपनी बेलगाम शोखियों को सोचे मुस्कुरा दी। आपका इंतजार करते करते तो जमाने बीत गए। मैं जो अपनी जिंदगी में सबसे बेहतर कर सकती हूँ वो तुम्हारा इंतजार ही तो है हाशिर सयाल। एमल ने खुद कलामी की। एमल ने खुद कलामी की और जाकर वापस नाश्ते की मेज के गिर्द हटी कुर्सी संभाल गई। इसने अपनी रह चुकी चाय छोड़ी और हाशिर वाला कप उठा लिया। वो नहीं जानती थी कि क्या कर रही है, लेकिन हाँ, उसे कल कल रात से जिंदगी वापस मुट्ठी में आती महसूस हो रही थी। जबकि हाशिर खुद से उलझा हुआ ही था जब उसका फोन रिंग किया। बासिल के कपड़े उसे बिल्कुल फिट थे, तभी तो अभी भी इसी के कपड़े पहनकर मौसूफ रेडी होते। आती कॉल सुनने को पलटे तो नानो का नाम देखे उलझने कुछ शांत हुई। नानो। फोन लगते ही वो बेकरारी से पुकारा। नानो की जान, मैं क्या सुन रही हूँ? बासिल ने बताया तुम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मान गए। हाशिर, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। हाजरा बहुत ही प्यारी सी ले रही थी, खुद को इतना फिट रखा था कि देखने वाला उन्हें एमन की बड़ी बहन ही समझता, और वो वैसे भी एमन से ज्यादा बड़ी थी भी नहीं। यहाँ उनका फार्म हाउस, डेयरी हाउस और कुछ फलों के बागात थे जिनका इंतजाम वो अरसे दराज से संभाल रही थी। हाशिर को उनकी आवाज में हलकोरती खुशी महसूस हो रही थी। नहीं, सबसे बड़ी खुशी तो आपकी कोई और है अब तक, जो आपने मुझे भी नहीं बताया नानो। हाजरा उसकी बात पर हैरत और परेशानी का शिकार हुई। हैं? किसकी बात कर रहे हो? भला एमन के बाद जो मेरी जान बनकर रहा वो बस तुम ही तो हो हाशिर, जिससे कोई रिश्ता ना होकर भी मैंने खून वाले रिश्ते से ज्यादा कशिश महसूस की। तुम मेरे दिल में धड़कते हो नानो की जान। हाशिर ने ड्रेसिंग टेबल से टिककर गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराया। अब जानती है मेरी डॉक्टर कौन है? वो हाजरा को मजीद तमहीद बांधकर और परेशान कर रहा था। कौन है? क्या वो कोई प्यारी सी लड़की है? क्या तुम्हारा इस पर दिल लटक गया? क्या मैं तुम्हारी शादी की उम्मीद बांध लूं? नानो के इतने सारे मफरूजों पर वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। पूरी बात तो सुने नानो।
وہ ڈاکٹر فضیل کی بیٹی ہے، وہی فضیل جس نے آپ سے بے وفائی کی اور والدین کے پریشر پر آپ کو چھوڑ کر ان کی پسند سے شادی کر لی۔ کہیں تو اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر پھر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کا بدلہ لیتا ہوں۔ وہ مذاق کرتا لگ رہا تھا، پر اتنا سنجیدہ کہ واقعی ایسا کر دینا چاہتا ہو۔ ہاجرہ کے چہرے کی رنگت لمحوں میں سپید پڑی، وہ کتنے لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ میں اسلام آباد آ رہی ہوں، تمہیں بے حصوں کے رحم و کرم پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر اس کی بیٹی بھی اس جیسی ہے تو دور رہنا اس سے، کسی قسم کے بدلے والی خرافات سوچنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہارے لیے دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ڈھونڈوں گی، میں تمہاری بچپن کی دوست کو ڈھونڈوں گی۔ بہت دیر بعد وہ بول سکی تھی، جبکہ حاشر کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ بچپن کی دوست؟ کون؟ مجھے کیوں نہیں یاد؟ وہ الجھا۔ تمہاری یادداشت ویک ہے اس لیے۔ ایمل نام تھا شاید اس کا، مجھے اچھے سے یاد ہے، لیکن پورا نام تو اس نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا۔ لیکن بہت خیال رکھتے تھے تم اس کا۔ 1 سال چھوٹی تھی تم سے، تم دو کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی دوست نہ تھا۔ نانو کا لفظ جس سے حاشر کی یادداشت کھوتنے لگا، وہ سب لمحے، وہ بچپن کے دن ایک ایک کر کے کسی فلم کی طرح حاشر سیال کے ذہن کے پردے پر چلنے لگے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ نانو کو یہ بتائے یا نہیں کہ یہ ڈاکٹر اس کی وہی بچپن کی دوست ہے۔ تو اس ڈاکٹر کا کیا کرنا ہے نانو؟ اس بار حاشر کی آواز بھی بھاری ہوئی، جبکہ ہاجرہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ صرف علاج کراؤ میری جان، مزید الجھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاجرہ نے اسے سختی سے تنبیہ کی۔ فضیل صاحب کی بیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے بابا نے اسے بھیجا میرے ٹریٹمنٹ کے لیے کہ وہ جا کر ہاجرہ کی اکلوتی جان حاشر سیال کے سارے درد دور کرے۔ کل سے وہ لڑکی میرے ساتھ ہے اور ایسے فیل کروا رہی ہے جیسے میری بیوی ہو۔ ناشتہ تک بنایا، بالکل آپ جیسا کم آئلی پراٹھا، آملیٹ بھی میرا فیورٹ، چائے تو کمال تھی۔ ہاجرہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، جبکہ حاشر نے یہ لفظ بڑے دکھ سے کہا۔ وہ ایک بار پھر خاموش سی ہو گئی۔ میں آ رہی ہوں، خبردار اسے دل دیا تم نے۔ ہاجرہ کی آواز اس بار نم بھی تھی اور لرز بھی گئی۔ لیکن اس کا نام بھی ایمل ہے، اور کہہ رہی تھی آپ نے مجھے پہچانا نہیں حاشر۔ اب کی بار جیسے ہاجرہ صاحبہ کا دل تھم گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایمل اور یہ ایمل ایک ہیں؟ ہاجرہ کی صدماتی سرگوشی پر حاشر کو سر ہلانے کے ساتھ جی کہنا پڑا۔ جب تک میں اس سے نہ مل لوں، خبردار تم نے اسے غور سے دیکھا بھی حاشر۔ جو تکلیف میں نے سہی، میں نہیں چاہتی اس بے حس آدمی کی بیٹی تمہیں دے۔ سن رہے ہو میری بات؟ ہاجرہ کی تنبیہ میں دھمکی کم منت زیادہ تھی۔ پر اسے تو بہت غور سے دیکھ چکا ہوں میں نانو، اب کیا کروں؟ وہ کسی سہمے بچے سا بولا تو ہاجرہ اپنا دل تھام گئی۔ وہ مشکل کاؤچ پر بیٹھ سکی۔ اوف حاشر اوف! وہ اسے پکار کر رہ گئی۔ حاشر مسکرایا۔ نہیں دل دے رہا، بے فکر رہیں۔ دل تو میرا آپ کے پاس ہے نانو، آ جائیں، مس کر رہا ہوں بہت، پھر ساتھ واپس چلیں گے، انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ ابھی ہاجرہ کی جان نکل جاتی، یہ لڑکا دم نکال کر کتنے مزے سے مسکراہٹ اور مستی پر اتر آیا تھا۔ تم پٹو گے مجھ سے، شام تک پہنچ جاؤں گی میرے دل کے ٹکڑے، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ تھوڑا مطمئن ہوئی، پر دل بس حاشر کے لیے دعا گو تھا۔ آمین، ہاسپٹل نکل رہے ہیں، پھر کال کرتا ہوں آپ کو۔ حاشر نے ان سے اجازت طلب کی تو ہاجرہ نے دعائیں دیتے کال بند کی۔ کچھ لمحے سوچ بچار کے بعد وہ کمرے سے باہر آیا تو ایمل نے تب تک ناشتے کے سارے برتن دھو دیے تھے۔ وہ لاؤنج میں اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ تھوڑی سی شرٹ لوز نہیں ہے، کندھوں سے تھوڑی۔ وہ ٹہلتے رکی اور حاشر کی گرے ٹی شرٹ کا جائزہ لیتے فوری بولی، میں یہاں کپڑے نہیں لایا تھا اپنے محترمہ، جو ملے پہن لیے۔ حاشر نے قریب آ کر رکتے وضاحت تو دی، پر اس کی گہری نظریں ایمل فضیل کو متاثر کر رہی تھی۔ تو ہم جاتے ہوئے کچھ آپ کے سائز کا لے لیتے ہیں۔ ایمل نے فوراً سے مسکراتے مشورہ دیا، میرا فلیٹ راستے میں ہی پڑے گا، گاڑی روکنا میں چینج کر آؤں گا۔ وہ مانے گی نہیں، تبھی حاشر نے بھی فرما برداری ہی دکھائی، نہیں ہم نئے لے لیں گے، چلتے ہیں۔ وہ اپنا بیگ اور فون اٹھائے بولی، بیگ میں اس کا لیپ ٹاپ تھا، اور وہ نئے بھی تم خرید کر دو گی؟ حاشر نے آئی برو چکائے تو وہ دانتوں کی نمائش کرتے مسکرائی۔
اور کیا، آپ میری ذمہ داری ہیں، ایمل نے فخریہ انداز میں جتایا، اور اب حاشر کی بس ہو چکی تھی۔ گود لیا ہے تم نے مجھے؟ وہ سرد نظروں سے گھورتا بڑبڑایا تو وہ ہنسی۔ لے بھی سکتی ہوں کیونکہ ڈاکٹر سب ہوتا ہے، میں آپ کی نانوں سے مکمکا کر لوں گی، ڈونٹ وری۔ اب چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ پھر سے اس کی بازو پکڑے آگے لگانے کی نیت سے اسے چھو رہی تھی جو ہلا تک نہ تھا۔ کہ اس خیال کا بدلہ ہے جو بچپن میں نے تمہارا رکھا تھا۔ وہ یکدم ہی ہنستی ہنستی سپاٹ ہو کر رہ گئی، چہرے سے رنگ علیحدہ ہوئے۔ یاد آ گیا آپ کو؟ وہ ڈرا سا منمنائی، اس کی بازو بھی چھوڑ دی۔ ہاں، یادداشت اچھی نہیں لیکن اتنی بری بھی نہیں، آ گئی یاد تم۔ لیکن وہ بچپن تھا ایمل، تب انسان بہت معصوم ہوتا ہے۔ اب نہ میں معصوم رہا نہ تم، وہ چھوٹی سی بچی جسے میرے خیال کی ضرورت تھی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا ایمل نہیں جانتی تھی، پر اس کے لفظ ایمل کو تکلیف پہنچا گئے۔ اب آپ کو میرے خیال کی ضرورت ہے، اگر آپ کو میں پسند نہیں آئی تو وعدہ ہے اس ٹریٹمنٹ ٹائم کے بعد میں ویسے ہی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی جیسے آئی تھی۔ ایمل نے بھی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے فیصلہ لیا، جس کے جواب میں بس حاشر نے اسے کچھ دیر دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا خیال پسند آیا۔ اس کے جواب پر الجھی۔ خیال کرنا پسند آیا یا خیال رکھنا؟ ایمل کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی کھلی جب اس نے بہت بے چین ہو کر یہ سوال کیا۔ دونوں، چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہی پاس سے گزر کر باہر کی طرف بڑھا تو ایمل نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا۔ کھل کر کچھ نہ کہنے کے باوجود وہ بہت کچھ کہہ گیا تھا جو ایمل کی ساری اداسی اور سنجیدگی کو اپنے قبضے میں لے گیا۔ وہیں دوسری طرف باسل نے جر کو ایس پی آفس ڈراپ کیا تھا۔ کچھ کھانے پینے کی ضرورت نہیں آج آفس میں، اور آج کا دن ٹف ہو سکتا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ کچھ جگہیں پتہ چلی ہیں تبریز کی، امار کے لوگ جس جگہ تبریز کو پکڑنے گئے وہاں وہ خود موجود نہیں تھا۔ یہ معاملہ مجھے ہی دیکھنا پڑے گا۔ یہ لسٹ ہے تبریز کی پلان کی، تمہیں بڑی کی غداری کیس فائل ہیڈ آفس سے چرا کر اپنے قبضے میں کرنی ہے۔ اس میں کچھ رد و بدل کریں گے تاکہ ری اوپن ہونے کے باوجود ان کی غداری ثابت نہ ہو، کیونکہ یہ سب تبریز کا کیا کرایا تھا۔ دوسری بات، وہ مجھ پر انکوائری بٹھانے کا بھی پلان کر رہا تھا، جس کا مطلب ہے اس کے پاس میرے کچھ خفیہ کنیکشنز کی انفارمیشن ہے۔ وہ فائل میرا ایک آدمی چرا چکا ہے، میں وہی لینے جاؤں گا جسے تمہارے سپرد کرنا ہے۔ اس فائل میں تم ہر چیز بدلو گی، ہر پوائنٹ۔ یہ سب تم دیکھو گی، جب باہر کے معاملات میں اور امار دیکھیں گے۔ وہ اس وقت دونوں ایس پی آفس کے کانفرنس روم میں تھے، جہاں پلان کو دیکھنے اور باسل کی دی کمانڈ کے ساتھ ساتھ جنرل عامر کی فیملی سیکیورٹی کا ٹاسک بھی اس نے اجر کے سپرد کیا تھا۔ بے فکر ہو جاؤ، میں سب دیکھ لوں گی۔ تبریز ہر قسم کے پاگل پن پر اتر سکتا ہے باسل، اس لیے محتاط رہنا۔ اجر کی فکر و پریشانی ان معاملات کے سمٹنے تک یوں ہی رہنے والی تھی۔ اس سے پہلے باسل کچھ کہتا، باسل کے فون پر آئی میسج بیپ پر اس نے فوری فون جیب سے نکالا۔ ہاں، ہم محتاط ہیں، رملہ کو کال کی تھی تبریز نے۔ ہمارے کا میسج آیا کہ تبریز کی لوکیشن ٹریس کر لی اس نے۔ یہ اچھی نیوز ہے، تم لگ جاؤ اپنے کام پر، میں بھی نکلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا میرے سکون۔ باسل نے فون واپس بلیزر کی اندرونی جیب میں رکھا اور اجر کا سر چومتے وہ بھی اجازت لیے روانہ ہوا، جبکہ اجر اپنے کام پر لگنے خود بھی پیچھے ہی کانفرنس روم سے نکل گئی۔ امار مسلسل باسل سے رابطے میں تھا، رملہ کے کڈنیپ والے پلان پر تبریز عمل کرے گا، یہی سوچ کر امار اسے باہر لے جا رہا تھا تاکہ رملہ کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی وہ تبریز کے لوگوں کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وہ واپس سیال حویلی پہنچا تو اس نے بابا کو کال کی کیونکہ وہ فجر سے غائب تھے۔ ان کا فون بند تھا تو امار نے ماہیل انکل کو کال کی۔ ماہیل نے کال پک کر لی۔ ماہیل انکل، بابا آپ کے ساتھ ہیں؟ امار نے گھر کی روش کی طرف بڑھتے کال پر پوچھا، جو اس وقت رحمان کے ساتھ ہی ان کے ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ ہاں، ساتھ ہی ہے، جو کچھ ہوا اس کے بعد ہر چیز کا الزام خود کو دے رہا ہے۔ میں ہوں اس کے ساتھ، فکر مت کرو۔ ماہیل نے ذرا آفس سے باہر آتے بات کرتے اطلاع دی تو امار کو بابا کی حالت پر بھی دکھ ہوا، لیکن ابھی وہ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بابا کے ساتھ ہی رہیے گا انکل، امار نے ان سے ریکویسٹ کرتے کہا، جبکہ ماہیل نے جواباً اسے مطمئن کیا۔ امار نے کال آف کی اور حویلی میں داخل ہوا۔ ماہا کو ان کا روتا بیبی کمرے سے نکالنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن ماہا کو رحمان کی غیر موجودگی کا بھرپور احساس تھا۔ صبح بخیر، تم بڑی جلدی جاگ گئے۔
عمار نے دونوں کو لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرتا دیکھے مخاطب کیا اور پاس آ رکا۔ ہاں، صبح صبح جھٹکا جو لگا اپنے ایک عدد آسمان سے ٹپکتے بھائی کا۔ بارس نے منہ بسڑے جواب دیا تو عمار لمحہ پر تھم گیا۔ یعنی بارس کو وہ سب کیسے بتائے گا یہی ابھی سوچ رہا تھا، پر چلو آسانی یہ ہوئی کہ بارس سب جان گیا۔ اسے آپ نے بتایا ماما؟ عمار نے حیران و پریشان ہوتے ماہا کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس کی حسینہ نے بتایا، اور الٹا تب سے اسے تسلی میں دے رہی ہوں۔ ماہا نے معصومانہ سا شکوہ کیا تو عمار نے اداس سا مسکراتے بارس کے سر پر چپت ماری۔ شرم کر جا گدھے جتنا ہو گیا ہے، اور آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ عمار نے ہلکی سی شرم دانتوں کی نمائش کرتے بارس کو دلائی، پھر مما کے پاس یہ ساتھ والے کاؤچ پر بیٹھے بولا تو ماہا گہرا سانس بھر گئی۔ بابا کہاں ہے تمہارے؟ ماہا کی طبیعت ان کے بھاری سانس سے عیاں تھی، تبھی انہوں نے سیدھا سوال ہی کیا۔ ابھی بھی انہیں بابا کی پڑی ہے۔ بارس نے سخت غصیلے تیوروں سے لقمہ دیا جس پر عمار کی گھوری بارس کو ملی۔ ماہل انکل ان کے ساتھ ہیں، آپ فکر مند نہ ہو، اسٹرانگ رہے، میں رملہ کو تھوڑی دیر باہر لے جا رہا ہوں، اپسٹ تھی، ہم 1-2 گھنٹے تک آ جائیں گے، آپ کسی قسم کا سٹریس مت لیجیے گا۔ عمار نے بہت نرمی سے مما کی دل جوئی کرتے باہر جانے کا بتایا تو ان سمیت بارس نے بھی عمار کے اس عمل کو سراہا۔ بہت اچھا ہے، اسے لے جاؤ، دل بہلے گا، اور نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ مجھے بتاؤ تمہاری زندگی میں تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا؟ اف، یہ ماہا کا ڈر جیسے عمار اور بارس دونوں کا دل مٹھی میں لے کر مسل گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں یوں ماہا کی بات پر سرہائی گلی جسے کسی نے آنکھ میں ریت جھونک دی ہو۔ کوئی نہیں ہے، وہ بھی زبردستی گھسی تھی، لیکن اب زبردستی والا رشتہ نہیں ہے ہمارا۔ مجھے آپ کی بہت فکر ہے ماما۔ میں جلدی آتا ہوں بارس، ماما کے ساتھ رہنا اور ان کے لاڈ اٹھانا، خبردار کاکا بن کر اپنے اٹھوائے۔ ماما اس کی رپورٹ آ کر لوں گا آپ سے۔ عمار نے اجازت ملتے ہی اٹھ کر ماہا کا سر چوما اور جاتے جاتے ماہا کو ٹاسک بھی تھما کر گیا۔ بارس نے منہ بنایا ہی کہ ماہا اسے خود سے لپٹا گئیں، جبکہ کمرے میں تیار ہو کر ٹہلتی رملہ فون پر لگاتار آتے بابا کے میسیجز پر تنگ آتی کچھ بڑبڑانے ہی لگی۔ جب ڈور روم کھلنے پر وہ گھبراہٹ چہرے سے ہٹائے نارمل انداز میں پلٹی، مگر امال کے خواص ضرور اسے سفید لباس میں دیکھے معطل ہو گئے۔ رملہ نے آہستگی سے جھک کر فون میٹرس کے کنارے رکھا۔ یہ کیا ہے رملہ؟ وہ سخت ناامید نظروں سے رملہ کو دیکھتے روم میں انٹر ہوا۔ کمرے کا دروازہ پیچھے سے دھم سے بند ہوا۔ یہ تیار رملہ ہے شوہر جی۔ وہ مسکرائی اور گھوم کر اسے اپنا ڈریس دکھانے کی کوشش کی، جبکہ عمار نے گہرا سانس بھرے ضدی لڑکی کو دیکھا۔ میں نے اس چٹ میں کچھ لکھا تھا نا؟ وہ حشمگی نظروں سے نیت اور موڈ کا ستیہ ناز کرتی اس لڑکی کو گھورا۔ رملہ نے فون واپس اٹھایا تو میسجنگ چیٹ ہٹا دی اور عمار کی طرف آئی۔ چٹ بھی تھی؟ وہ شوق سے مسکرائی۔ تو نے یہ ڈریس کیوں پہنا؟ تجھے کہا تھا سرخ پہننا آج۔ تجھے پتا بھی ہے یہ والا جوڑا میں نے کس نیت سے لیا تھا؟ عمار نے اس کے اطلسی سراپے پر سسری نگاہ ڈالے، آنکھیں رملہ کے چہرے سے آنکھوں تک گھمائیں۔ مجھے یہ پہننا تھا۔ کس نیت سے لیا آپ نے؟ وہ ہونٹوں کو ہساڑنے والی مسکراہٹ سمیت بولی، جو وہ بنا کسی خمار، سپاٹ اور برہم سا کھڑا تھا، پر اسرار مسکرایا، اور رملہ کے چہرے کا رنگ اس کی بدلتی نظروں سے سپید پڑا۔ وہ نیت کچھ اچھی نہیں ہے، بول نہیں سکتا، ہاں کر کے دکھا سکتا ہوں۔ عمار نے جیسے ہی کہہ کر اس کی طرف قدم بڑھائے، رملہ ڈر کر بھاگتے دروازے پر پہنچی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہسبینڈ ٹریٹمنٹ کی منتظر ہوں، بھوک بھی لگ رہی ہے مجھے۔ رملہ نے اس سے نظریں تک پھیری اور عمار اس کے ڈرنے پر ہنسا۔ اتنی بہادر بنا کر جتنی جان ہے تیری۔ عمار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ساتھ چلتے باقاعدہ دھمکی دی، جس پر رملہ نے مسکراتے ہوئے عمار کی کان میں جان کہا کہ وہ چلتے چلتے رک کر پلٹا۔ جان کہا تو نے مجھے؟ مر کے جان کہیں کی؟ عمار کے گھورنے پر وہ فوراً سر ہلائے ہنسی۔ میں یہ کہنے کی حسرت لے کر بچھڑنا نہیں چاہتی، وہ بے اختیار بولی تو عمار کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ بازو سے پکڑ کر لہرائے سے روم کے باہر ہی سامنے کھینچ لایا۔ مسلسل بکواس کرے جا رہی ہے، مجھے انسان رہنے دے، کیا مرنا چاہتی ہے میرے ہاتھوں؟
مجھے ٹینشن مت دے، پہلے ہی دماغ کا کچرا ہو رہا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ چاہتی کیا ہے مجھ سے؟ کیوں مجھے ایسی باتیں کر کے آزما رہی ہے؟ انسان ہوں، تیرے معاملے میں دل زیادہ تیز دھڑکتا ہے۔ کیوں بچھڑے گی تو مجھ سے؟ کیا میرے جیتے جی کسی میں اس کی ہمت ہے؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑتا بالکل سانسوں کے قریب تو لے آیا، پر اس لڑکی کے اس جان لیوا لباس سے اٹھتی روح سہلاتی مہک تو عمار کو کسی قابل نہیں چھوڑ رہی تھی۔ عمار کے بازوؤں کی گرفت میں آئی رملہ نے ساکت ہوتے لمحے میں خود کو جسے مکمل اس کے حصار کے سپرد کر دیا۔ اس کے لبوں کی کپکپاہٹ، آنکھوں کی نمی اور سانسوں کی بے ربطی ہر ایک احساس عمار کے وجود کو ہلا گیا تھا۔ پلیز مجھے ایسے مت دیکھیں، وہ اس کے سینے سے ہلکی سی دور ہونے کی ناکام کوشش میں بمشکل بولی۔ عمار نے ایک ہاتھ کی انگلی سے اس کی ٹھوڑی چھوئی، چہرہ اوپر کیا۔ تو جواب دے مجھے رملہ، جان کہہ کر جو میرے دل کی دھڑکن بڑھاتی ہے، اب یہ تیرے بغیر جینے کا تصور کرنے پر بھی رک سکتی ہے۔ تجھے اپنے لیے میرے جذبات معلوم ہو چکے ہیں، پھر یہ سب باتیں کیوں؟ میں وعدہ کرتا ہوں بیچ کا راستہ نکالوں گا۔ پیار تو بہت کرتی ہے، تھوڑا بھروسہ بھی کر لے۔ اس کی آواز تھکی ہوئی سی تھی، جیسے وہ خود کو روکے سنبھالے کھڑا ہو۔ رملہ نے کچھ بولنے کو لب کھولے مگر وہ بول نہ سکی۔ عمار، اس کی آواز رند گئی۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ عمار نے رملہ کو سینے سے لگایا پوری شدت سے، جیسے وہ اس کی بچی ہوئی آخری خوشی ہو۔ بھروسہ کرنا بھی مشکل ہے تو میں چاہتا ہوں میرے پاس رہ بس۔ وہ اس کے سینے لگی خود سے جنگ میں مصروف تھی اور عمار اس کے اندر اٹھتے زہریلے پن سے بالکل ناواقف تھا۔ یہ جوڑا میں نے اس رات کے لیے لیا تھا جب تم میری ہوتی، مکمل کیوں ستاتی ہے مجھے؟ کبھی میری بات نہ مان کر، کبھی ڈرا کر۔ وہ زبردستی روبرو ہوئی۔ کہیں تو ابھی بدل آؤں؟ وہ روحانسی ہوئی، پر عمار نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ نہیں، ضرورت نہیں، چلتے ہیں۔ عمار نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا۔ بارس اور ماہب روم میں جا چکے تھے، تبھی وہ لوگ سیدھے باہر ہی نکل گئے۔ سب نظر نہیں آ رہے؟ تایا جانو، تائی جانو، بارس؟ وہ باہر آتے ہی بے قراری سے بولی، تو عمار نے اس کے لیے گاڑی کا بیک ڈور کھولا۔ بابا ریسٹورنٹ ہے، ماما اور بارس اندر ہی تھے۔ عمار نے ڈور بند کیا اور جب تک اس کے ساتھ آ کر بیٹھا، رملہ نے بابا کو تایا جان کی لوکیشن بھیج دی۔ وہ ریسٹورنٹ ہے، باسل بھائی کا نہیں پتا۔ رملہ نے میسج بھیجتے جلدی سے فون کی سکرین آف کی۔ عمار کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ماما سب جان چکی ہیں، تبریز کے بارے اور باقی سب بھی، جو وہ ماما کو بلیک میل کرتا رہا۔ بابا نے ماما سے پہلے ایک طوائف سے نکاح بھی کیا تھا جس میں سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ کل رات بہت بھاری تھی، ماما کو بہت مشکل سے سنبھالا ہم نے۔ عمار نے گردن کھڑکی کی طرف رکھے ہی یہ سب انکشاف کیے، جبکہ رملہ کو دوہری تکلیف اس لیے ہوئی کہ کل رات اس نے بھی عمار کو بہت پریشان کیا، جبکہ دوسری بابا کے نام کی ایک اور شرمندگی مل گئی تھی۔ اس نے پھر بھی عمار کے ہاتھ پر اپنا ملائم ہاتھ رکھ کر دبایا۔ عمار نے گردن پھیرے رملہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں درد کی انتہا بسی تھی۔ اس نے پھر بھی عمار کے ہاتھ پر اپنا ملائم ہاتھ رکھ کر دبایا۔ عمار نے گردن پھیرے رملہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں درد کی انتہا بسی تھی۔ کسی فضول گوئی کی ضرورت نہیں، تیرے باپ کے کرتوتوں کا ذمہ دار وہ خود ہے، تو نہیں۔ وہ رملہ کو رونے سے تنبیہ کیے روکتا غصے سے بولا، پڑھنا چاہتے ہوئے بھی رملہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ پھر بھی بابا کی کیے کی سزا مجھ نہیں دیں گے؟ غصہ نہیں آیا آپ کو؟ آپ کی ماما ساری عمر ڈر میں جیتی رہی، آپ اپنی ماما کی محبت سے محروم رہے بابا کی وجہ سے۔ دل چاہ رہا ہوگا نا کہ بابا کے ٹکڑے کرائیں؟ وہ کیا سرگوشیوں میں باتیں کر رہی ہے، کیوں ریزہ ریزہ ہو رہی ہے؟ اصل حقائق سے زیادہ یہ سب عمار کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ ابھی ڈرائیور نہ ہوتا تو وہ رملہ کو اچھے سے بتاتا کہ اس بکواس کا کیا جواب بنتا ہے۔ ہم ریسٹورنٹ پہنچ کر بات کرتے ہیں، خاموش۔ وہ اس کی طرف بازو خائل کرے رملہ کو اپنی طرف کھسکا کر جو خاموش وارننگ دے چکا تھا، اس پر وہ سانس روک کر آنسو بھی آنکھوں میں دبا گئی، جبکہ دوسری طرف تبریز نے رحمان سیال کے ریسٹورنٹ کا رخ کیا تھا۔
اس نے اپنے لوگوں کو پورا ریسٹورانٹ جلانے کا کہا، پر پہلے وہ آخری ملاقات وہاں جا کر اپنے بھائی سے کرنا چاہتا تھا، اور ماہیل ابھی تک رحمان کے ساتھ ہی تھے۔ رحمان کی تکلیف اس کا ملال کم ہونے پر نہ رہا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں ماہا کتنی سمجھدار اور میچور ہے، وہ تجھے معاف کر دے گی۔ تو نے جو کچھ کیا وہ جھٹلانا اور بلانا آسان نہیں، لیکن عمر کے اس حصے میں اسے محبت سے زیادہ فیملی عزیز ہے، اور وہ اس عمر میں اس خوبصورت سے خاندان کو توڑنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ ماہل نے بہت مان سے رحمان سیال کو حوصلہ دیا، لیکن وہ تمام تر حوصلے اور ہمت ہار چکے تھے۔ مقدر نے انہیں بڑی بری جگہ لا کر مارا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے اب بس میری موت کا وقت آ گیا ماہل، سب اتنا بکھر چکا ہے کہ چاہ کر بھی میں سمیٹ نہیں پاؤں گا۔ یار میں مر جاتا ہوں، میں ماہا کا سامنا نہیں کر سکوں گا، میری ہمت ٹوٹ گئی یار۔ رحمان سیال نے چہرے پر ہاتھ رکھا اور یوں رو پڑے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ بلک اٹھا ہو۔ کیوں فضول بکواس کر رہا ہے؟ ایسی مایوسی والی باتیں کریں تیرے دشمن۔ ماہل اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھے اور فضول میں ڈانٹنے کی کوشش کرنے کے بیچ اپنی آنکھیں بھی سرخ کر بیٹھے، جبکہ ریسٹورانٹ کے گرد تبریز کے لوگ گھیرا ڈال چکے تھے۔ تمام لوگوں کو بھی باہر نکال دیا گیا تھا، جبکہ خود تبریز بھی اندر آفس کی طرف بڑھ چکا تھا۔ تمام سٹاف کو بھی قابو کیا گیا تھا۔ مایوسی نہیں ماہل، واقعی سب ختم ہو گیا، میں اب جینا نہیں چاہتا، میری دنیا اور آخرت سب تباہ ہو گئی، نہ ماہا کو منہ دکھانے لائق رہا، نہ میری کوئی اولاد مجھ سے راضی رہی، تجھے بھی بس دکھ ہی تو دیا میں نے۔ اسے سکر بولے تو خباثت سے ہنس کر گن لہراتے تبریز کو اندر آتا دیکھے ماہل بھی اٹھے اور رحمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے کی زیادتی کا پچھتاوا ہے میرے پیارے بھائی کو، بس میں ہی یاد نہیں، ورنہ تو واقعی آپ کو چاہیے رحمان سیال، لیکن اگر وہ موت اس پیارے بھائی کے ہاتھوں آئے تو مزہ دوبالا ہوگا، بدلہ اور انتقام بھی کنارے لگے گا۔ تبریز کی آنکھوں میں سفاکیت اور بربریت تھی، جبکہ ماہل نے آگے بڑھنا چاہا، پر رحمان نے ماہل کی بازو پکڑے سے پیچھے کیا، کیونکہ تبریز نے گن ماہل پر تان لی تھی، اور رحمان مزید کسی جرم کے مرتکب ہونا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کا یہ خبتی بھائی ان کے یار کو نقصان دے۔ کون سا بدلہ؟ کس چیز کا بدلہ تبریز؟ وہ اپنے سارے آنسو، اذیت اور تکلیف جھٹک کر آگے بڑھے۔ انہیں بالکل تبریز کے پاگل پن یا ہاتھ میں موجود گن سے کسی قسم کا خوف نہ آیا، لیکن ماہل کا دل ضرور کرب میں مبتلا تھا کہ انہیں تبریز کی حقیقت جاننے کے بعد اس سے مزید خوف آ رہا تھا۔ تبریز رحمان کے سوال پر یوں وحشیوں سا ہنسا جیسے اس نے کوئی لطیفہ سن لیا ہو۔ اس کی بربریت سے بری ہنسی نے ماہل اور رحمان دونوں میں سنسنی سی اتار دی۔ مجھے جیتے جی مار دینے کا بدلہ، مجھے انسان سے جانور بنا دینے کا بدلہ، ایسا موذی جانور جو اپنی ہی اولاد کو کھانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تبریز کی آنکھیں یہ کہتے سرخ ہوئیں اور آواز پھٹنے لگی۔ میں نے جو کچھ کیا تیرے ساتھ، میرے نزدیک اس میں رتی برابر کوتاہی نہیں ہوئی، پھر بھی سزا مجھے دیتے نا تبریز، میری بیوی نے کیا بگاڑا تھا تیرا، اسے کیوں اذیت دی تو نے، بول۔ رحمان جیسے پھٹ ہی تو پڑے۔ اس وقت ان تینوں کی آنکھوں میں ایک سی تکلیف تھی۔ یہ آدمی، یہ میرا بھائی مجھ سے کیسا سوال کر رہا ہے؟ تبریز نے حقارت سے ہنستے ان دو کو دیکھا تو رحمان مزید 2 قدم آگے آئے۔ اتنی نفرت مجھ سے تو سمجھ آ رہی ہے، پر ماہا سے کیوں تبریز؟ میری بیوی سے اتنی نفرت کیوں؟ اس بار رحمان سیال چیخے نہیں تھے، بس آواز بیٹھ گئی تو اکثر گوشی ہی کر سکے۔ تبریز نے گن ہوا میں لہراتے کہکہا لگایا، امی بابا نے مجھے جو توجہ نہ دی، جو ظلم کیے، اس کی بھرپائی آپ نے بہت اچھی کی۔ میں سنبھل گیا تھا، خود کو یوز لیس سمجھنا بند کر دیا تھا، لیکن جب آپ کی شادی ہوئی بھائی، آپ مجھے بھول گئے۔ اپنے چھوٹے پاگل احساس محرومی کے شکار تبریز سیال کو چھوڑ دیا۔ آپ کے لیے بس آپ کی بیوی اور بچے عزیز ہوئے، میں پھر دیوار سے لگ گیا۔
अकेला छुप छुप कर रोता, क्योंकि जब आपकी मुझे ज़रूरत होती मैं पैनिक करता। तब आप मेरे पास नहीं, इस माह के पास होते। बस इससे नफरत हुई, और आपसे भी, जिसने मुझे अकेले तड़पने को छोड़ दिया। हर मेंटल कंडीशन जानने के बावजूद वो भाई सिर्फ बर्बादी का मुस्तहिक है। तबरेज़ के लफ्ज़ लफ्ज़ ने जैसे इन दो का दिल चीर दिया। मैंने इसी तन्हाई को देखते तुम्हारी जिंदगी में रोहा को लाया। बेफैज आदमी, भूल गए तुम? इस बार रहमान सयाल उसके हाथ में मौजूद गन की परवाह किए बिना उसका गिरेबान पकड़ते दहाड़े। मैं तुम्हारी तन्हाई का साथी था, लेकिन माहा बहुत छोटी और ना समझ थी। उसे संभालना मेरा फर्ज था। बाबा ने वो छोटी सी लड़की मुझे बीवी कम जिम्मेदारी बनाकर ज्यादा सौंपी थी। मैंने एक लम्हा तुमसे गफलत नहीं बरती। रोहा जैसी प्यारी औरत तुम्हारी जिंदगी में शामिल की, जिसकी जिंदगी भी तुमने सारी उम्र जीरन किए रखी। बहनूज से गिरेबान से जकड़े थे, जबकि तबरेज ने हकारत से अपना गिरेबान झटका। मुझे औरत नहीं चाहिए थी, मुझे मेरा भाई चाहिए था। मुझे मेरे भाई के प्यार के बदले कोई प्यार कबूल कैसे हो जाता? क्यों नहीं समझे आप? मुझे आपसे प्यार था भाई। मैं आपके गले लगने को तरसता था। जब महाआनी आप जब महाई आपने आपने तो मेरा सर चूमना छोड़ दिया, मुझे गले लगाना छोड़ दिया। सब जानते थे आप मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं। सब पता था आपको मैं किस बचपन को गुजार कर आया। एक रोहा थमा देने से क्या मेरे अंदर आपकी कमी मर सकती थी? नहीं, मुझे मेरा भाई चाहिए था। लेकिन वो रोता चिल्लाता इख्तिताम तक पागलों की तरह अपने आंसू रगड़ता हंसा। उसकी हंसी हैबतनाक थी। लेकिन अब मुझे इस भाई की सिर्फ मौत चाहिए। वो अपनी गन ठीक रहमान सयाल पर तान गया था। तबरेज की बंदूक की नाल सीधी रहमान सयाल की पेशानी पर थी। माहिल की आंखों में लर्जिश थी, लेकिन वो एक लफ्ज ना बोले। रहमान की पलकों पर आंसू जमे हुए थे, लेकिन वो डरे नहीं। तबरेज की उंगली ट्रिगर पर थी, पर दिल लर्ज रहा था। मार दो तबरेज, रहमान ने कहा, बहुत नरम, बहुत थके हुए अंदाज में। वो हार गए। माहिल के चेहरे का रंग सफेद पड़ा। लेकिन ये मत कहना कि मैंने तुम्हें कभी चाहा नहीं। मैंने तुम्हें अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहा। तुमने मेरे दिल को जला दिया तबरेज। अगर गोली मारनी है तो मार दो। शायद मेरे साथ तुम्हारा वो प्यार भी दफन हो जाए जो तुम समझते हो मर गया था। रहमान सयाल के धारने के बाद एक खामोशी छा गई। तबरेज की आंखों से दो आंसू लड़के, पर चेहरे पर सिर्फ जख्मी खंजर जैसी मुस्कुराहट थी। नहीं भाई, मरना तो आपको पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको देखना है कि तबरेज कैसे बर्बादी करता है, कैसे वो सब जला देता है जिसे तुमने जिंदगी कहा। आपका ये दोस्त भी मरेगा। बासिल को ना मार सका तो क्या हुआ, उसका ये बाप ही सही। तबरेज ने गन हटाते दरवाजे की तरफ इशारा किया। दो आदमी पीछे पड़े। रहमान और माहिल को जबरदस्ती दबोच कर रेस्टोरेंट के अंदर एक पुराने स्टोर में बंद कर दिया गया। दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया गया और बाहर से लोहे की सलाखें रख दी गई। रहमान के चेहरे पर जख्म था, पर आंखों में दर्द से ज्यादा तकलीफ थी। तबरेज के लिए वो अब भी तड़प रहे थे, और माहिल भी बेबस थे। तबरेज की सब तुम्हें कुछ नहीं देगा। रहमान की पुकार दरवाजे से टकराकर वापस लौट गई। तबरेज दरवाजे के सामने रुका, फिर इसने अपने आदमी को देखा, फिर इशारा किया। दफतन पेट्रोल की बोतलें निकाली गई। रेस्टोरेंट के पर्दों, मेजों, कालीनों पर तेजी से तेल छिड़का जाने लगा। तबरेज ने रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला और पलटकर आखिरी बार बंद दरवाजे की तरफ देखा। अब शायद आप समझ पाएं कि किसी की चाहत को नजरअंदाज करना कैसा लगता है। ये आग सिर्फ इस रेस्टोरेंट की नहीं, मेरे दिल की है भाई। उसके हाथ में एक लाइटर की चमक, और लम्हे बाद शोले भड़के। रेस्टोरेंट की खिड़कियां आग के खाले में चमकने लगी, और बाहर दूर तबरेज का स्याह ह्योला इस स्याह ह्योला इस जलती इमारत के सामने ठहरा, जैसे कोई अजाब अपनी तकमील को पहुंचा रहा हो। जबकि जिस जगह वो माहिल और रहमान को बंद करके गया था, अनकरीब धुआं इस जगह फैलता
اور ان دو کا دم گھٹ جاتا۔ تبریز اپنے لوگوں کو اس عمارت کے راکھ ہونے تک وہیں رکنے کا حکم کیے اگلے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا، جبکہ وہ دو بندے یار ایک دوسرے کی آنکھوں میں بس سب ختم ہونا ہی دیکھ پا رہے تھے۔ اگر ہم مر گئے تو ہمارے خاندان بکھر جائیں گے، بہت بڑا دکھ ہوگی ہماری موت رحمان، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے تجھے اکیلے مرنے نہیں چھوڑا۔ مانتا ہے نا تو اپنے یار کی وفاداری کو؟ ماہل کی آنکھوں میں موت کا دکھ تو تھا، پر جو خوشی تھی وہ رحمان کی آنکھیں بھگو گئی۔ تجھے میری منحوسیت کھا گئی ماہل انجب، تجھے یار کی یاری نگل گئی۔ مجھے معاف کر دینا کہ موت میری تھی، پر میری تکلیف تجھے اس موت کے دائرے میں گھسیٹ لائی۔ رحمان سیال بلک اٹھے۔ اس وقت وہ رسیوں سے اس قدر سخت بندھے تھے کہ ہلنا دور، ان دو سے سانس لینا بھی مشکل تھا، اور باہر آگ لمحہ بلمحہ پھیل رہی تھی۔ ماہل مسکرائے، یہ الگ بات ان کی آنکھیں لہو چھوڑ رہی تھی۔ بس کر، تجھے پتا ہے نا ماں باپ پیدا ہوتے ہی مر گئے تھے میرے، تو دنیا میں آنے پر مجھے ماں باپ والا رشتہ نہیں ملا، بس ایک خاندان کا نام ملا، کچھ دور دراز کے رشتہ دار۔ ہوش سنبھالنے سے پہلے میں نے ایک رشتہ جو خود بنایا وہ تجھ سے یاری کا تھا۔ اگر اسی کے ساتھ موت آئے تو اس سے خوبصورت اختتام ہوگا کیا؟ ماہل کی دردناک سرگوشی پر وہ کچھ نہ بولے، بس گردن جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ دھواں بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، نہ جانے کب کسی کو خبر ہوتی۔ دوسری طرف حاشر کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہو چکے تھے، لیکن وہ شدید بے قرار تھا۔ شاید اس کے دونوں بابا پر آئی مشکل اسے اندر ہی اندر اشارہ دے رہی تھی۔ ایک سگے بابا رحمان سیال، جبکہ دوسرے ماہل جنہوں نے اسے اپنا نام دیا تھا، اور وہ جیسے غائبانہ بے چین ہوا۔ لگ رہا تھا وہ دعا ماہل اور رحمان تک حاشر کے ہوتے نہیں پہنچے گا۔ 1 سے 2 گھنٹے کا یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ پروسیجر ہے۔ ڈونر موجود ہے ہمارے پاس، اور وہ آپ کی فیملی سے نہیں، انفیکٹ فیملی ممبر سے زیادہ اچھا میچ ملا ہے ہمیں۔ 2 سے 6 ہفتے تک آپ ریکور ہو جائیں گے، لیکن ریئر کیسز میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ کہ آپ کی قوت مدافعت پر منحصر ہے۔ مجھے آپ کی طرف سے فائنل فیصلہ چاہیے حاشر سیال۔ ایمل اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، ہاسپٹل گاؤن میں ایز اے پیشنٹ ملبوس۔ حاشر نے گہرا سانس لیا۔ ایک آخری فرض نبھانا ہے مجھے، کیا تھوڑا وقت دو گی مجھے؟ حاشر نے ایمل کے چہرے سے آنکھوں تک نظریں روکتے تعصب سے پوچھا، کہیں اپنی ڈاکٹر کو پرپوز کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ وہ مسکرائی، پر وہ نہ مسکرایا۔ ایمل کے سوال نے اسے عجیب سا درد دیا۔ اس بارے اگلے سال سوچوں گا، فی الحال مجھے باسل اور عمار کے ساتھ رہنا ہے، تم کچھ گھنٹوں کی چھٹی دو۔ ایمل نے مسکرا کر اسے دیکھا جو شدید بے قرار تھا۔ ایک شرط پر چھٹی ملے گی، سٹیمپ پیپر پر لکھیں کہ اگلے سال پرپوز کریں گے۔ اس کی بات پر حاشر کا چہرہ سپید پڑا، لیکن وہ دل کی بڑھتی بے چینی کے سبب یہ بھی مان گیا۔ لاؤ پیپر، جلدی کرو۔ ایمل نے اسے کچھ دیر دیکھا، جسے لگا ہو وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن جب وہ اشارے سے اسے اٹھنے اور جانے کا بولا تب وہ واقعی اٹھی اور سائڈ ٹیبل کی ڈرا کھولے ایک ڈائری اٹھا لائی، اور ساتھ پین بھی۔ حاشر نے وہ ڈائری ایمل کے ہاتھ سے لی، کچھ لکھا اور بند کر کے واپس ایمل کے ہاتھ میں تھمائی۔ میں چینج کر کے نکل رہا ہوں، بابا سے ملنے جاؤں گا پہلے، پھر باسل کے پاس، تم عمار کو کچھ مت بتانا۔ وہ جلدی سے ہدایت دیتا اٹھ کر گیا تو ایمل نے جلدی سے ڈائری کھولی۔ حاشر اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا چکا تھا۔ میں ٹریٹمنٹ سے پہلے ہی پرپوز کرنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے تمہیں میری نانو کو سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ تم اپنے بابا جیسی بے وفا نہیں۔ نانو آ رہی ہیں کچھ دیر میں یہاں، میں واپس آؤں تب تک تم ان کے ساتھ بات چیت کر کے سب حل کر لینا۔ ایمل کی آنکھیں روئی سی مسکرائیں، یعنی وہ روتے ہوئے مسکرائی، اور وہ صفحہ ڈائری سے پھاڑ کر ڈائری اور پین واپس رکھے اسے پھر سے پڑھتے بیڈ کے کنارے بیٹھی۔ وہ جب تک کپڑے بدل کر نکلا وہ وہیں اس پیپر کو لیے بیٹھی تھی۔ حاشر نے قریب آ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کو جھک کر اٹھایا تو ایمل نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا جو پہلے ہی ایمل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ان کی نظروں کا وصل بھرا ارتکاز اب تک قائم تھا۔ میں قائل کرنے میں بہت اچھی ہوں، یہ تو کل پتہ چل گیا ہوگا۔ میں قائل کر لوں گی تو واقعی پرپوز کریں گے؟ وہ اس کی اٹکتی سانسوں کے ساتھ آنکھوں کے دھندلانے کے سنگ کیے سوال پر سر ہلائے اس کی توجہ اس پیپر کی جانب مبذول کروا گیا۔
کہ स्टैम्प पेपर समझो, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। एमल ने मुस्कुराकर फौरन अपनी कलाई में मौजूद एक छोटे से ब्रेसलेट को उतारा। वो एक छोटे से पर्ल और सिल्वर चेन से बना था जिसे मर्द और औरत दोनों पहन सकते थे। मुझे नहीं पता ये वाकई इमाम जामिन है या नहीं, लेकिन मुझे मेरी मम्मा ने दिया था। आप इसे मेरा लकी ब्रेसलेट समझे। मैं ये आपको पहनाना चाहती हूँ कि आप अपने कहे को पूरा करने जल्दी लौटें। एमल ने वो ब्रेसलेट पकड़े से पहनाने की ख्वाहिश की तो वो कुछ ना बोला। अपनी कलाई आगे की, वो एडजस्टेबल था, तभी हाशिर की मजबूत कलाई पर भी फिट हो गया। कि तुम्हारे बाबा ने दिया होता तो मैं बेवफाई कर सकता था। मामा तुम्हारी तो मेरी नानों की तरह मजलूम थी, इसलिए ले रहा हूँ। रही बात इमाम जामन होने की, तो ये तुम्हारी मामा को बचा लेता अगर ऐसा होता। बहरहाल सारी बात गुमा की है। अच्छा गुमान रखने वाले अच्छा पाते हैं। मैं आता हूँ। उसकी बात पर मुस्कुराई और उसे जाने दिया, जबकि हाशिर ने दरवाजे के पास रुककर पलटे एमल को देखा। नानो मेरी बहुत मासूम है, ज्यादा जल्दी भी कायल मत कर देना उनको, मुझे शायद लौटने में थोड़ी देर हो जाए। एमल फजील वो इसे हुक्म माने मुस्काई वो उसका हुक्म माने मुस्काई और आंखें झपकाई, जिसके बाद हाशिर भी वहां से चला गया। बासिल ने उसे यही बताया था कि बड़ी रेस्टोरेंट है, तभी वो वहीं निकल गया। अजर ने बाबा की केस वाली फाइल हथियार ली थी। उसको हेड ऑफिस रूम से निकले अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक एसपी ऑफिस के वायरलेस पर एक हंगामी अलर्ट गूंजा। आल यूनिट्स, जनरल आमिर की फैमिली की कार का 3 मोटर बाइक्स पीछा कर रही हैं। गाड़ी में जनरल की अहलिया और बेटी मौजूद हैं। मकाम गुलरेज रोड, सेक्टर G8। इमीडिएट रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड। अजर ने पलटकर एक नजर पीछे मौजूद सिपाही पर डाली। गाड़ी निकालो, मैं खुद जा रही हूँ और किसी को इत्तला देने की जरूरत नहीं, ये केस अंदरूनी है। चंद ही लम्हों बाद एक सरकारी जीप गोली की रफ्तार से सड़कों पर दौड़ती गुलरेज पहुंची। तब तक वो बाइक से गायब हो चुकी थी, मगर जनरल की बेटी गाड़ी से बाहर निकली, खड़ी कांप रही थी। आंटी को अस्पताल ले जाओ और बेटी को अंदर लेकर चलो, मैं चेक करती हूँ आसपास की फुटेज। अजय ने आसपास लगे सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज चेक करके एक चीज नोट की कि इन तीनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहने थे और इनमें से एक की जैकेट पर तबरेज की छोटी सी गैंग का लोगो वाजिया था। बर वक्त इतला पर दोनों को महफूज कर लिया गया था, जबकि उन्हें अपने लोगों के सुपुर्द करे वो इस जगह रवाना हुई जहां बासिल इसे अपनी फाइल भेजने वाला था। दूसरी तरफ बासिल ने तबरेज की मुमकिन पनाह गाहों में से एक पर छापा मारने के बजाय एक पुरानी फैक्ट्री के करीब एक खुफिया मकाम का रुख किया। यहाँ इसकी मुलाकात रियाज नामी शख्स से हुई जो तबरेज का साबका आदमी था और अब बासिल के साथ अंडरकवर काम कर रहा था। रियाज, वक्त कम है, क्या मेरी फाइल लाए हो? रियाज ने चारों तरफ देखा और बैग से एक फ्लैश ड्राइव निकालकर बासिल के हाथ में थमाई। ये वो गद्दार फाइल है जो वो आपके खिलाफ तैयार करवा रहा था। बासिल का चेहरा संजीदा हो गया। इसने वो फ्लैश थामी। लेकिन बासिल सर, तबरेज जान चुका है कि मैं डबल रोल अदा कर रहा हूँ। वो मुझे ढूंढ रहा है, ज्यादा दिन नहीं बच पाऊंगा। बासिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज उसका एंड होगा, तुम निकलो अब। बासिल ने उसे मुतमईन किए भेजा और खुद वो इस जगह पहुंचा जहां इसने अजर को वो फ्लैश देनी थी। वो गुलरेज के करीब ही का इलाका था। वो जब मतलूबा सुनसान जगह पहुंचा तो अजर पहले ही वहां रुककर जीप से लगी खड़ी उसकी मुंतजिर थी। इसे देखते फौरन आके आई। जनरल आमिर के बेटे को भी दूसरे मुल्क में सिक्योरिटी दे दी गई थी, क्योंकि तबरेज ने दोहरा हमला किया और दोनों नाकाम हुए और इसकी इत्तला वो बासिल को दे चुके थे। ये फाइल फ्लैश है अजहर, इसे हैंडल करो और जब तक मैं ना कहूँ एसपी ऑफिस से मत निकलना। बासिल ने इसे वो फ्लैश दी, ताकि साथ ताकीद भी की। ठीक है, बस अपना ख्याल रखना। अजहर ने उसको गले लगाते रुखसत किया, जबकि बासिल रवाना हो गया, क्योंकि उसे एक अर्जेंट कॉल आई जिससे इसने अजहर से दूर जाकर पिक किया। वो रेस्टोरेंट के आसपास ही बासिल का एक जख्मी आदमी था, जिसने जैन को रेस्टोरेंट में लगी आग की खबर दी और अभी जैन ही की कॉल थी। क्या? हो मेरे खुदा, फौरन पहुंचो वहां, जैन फायर ब्रिगेड को भी फौरी पहुंचने का कहो। मैं भी आ रहा हूँ, अमार को अलर्ट करो तबरेज के हवाले से। बासिल ने इससे फौरी हदायत की और पीछे ही रवाना हुआ, लेकिन लग रहा था हाशिर इससे पहले पहुंचने वाला है। पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ रमला और अमार के लिए ओपन था। अमार ने सुबह ही उसकी रिजर्वेशन करवा ली थी। 10 मिनट से वो यूं ही चुपचाप बैठी थी, ना कुछ खा रही थी, ना ही इसने अमार से कोई बात की।
تبھی عمار کو ایک میسج ملا جو جین کی طرف سے تھا۔ بھائی خبر ملی ہے، رحمان سیال کے ریسٹورنٹ کو آگ لگ گئی ہے، میں بس پہنچنے والا ہوں، باسل بھائی بھی آ رہے ہیں، فائر بریگیڈ بھی پہنچ چکے ہیں، شاید رحمان سر اور ماہی اندر ہی پھنسے ہیں۔ کہ میسج پڑھتے ہی عمار کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر رملہ کو دیکھا، مگر وہ خود ہی کافی دیر سے جھکی نظریں اٹھا کر اسے دیکھ بیٹھی۔ میں نے بابا کو رحمان تایا جان کا بتایا تھا کہ وہ ریسٹورنٹ ہے، جو سزا دینی ہے دے دیں مجھے، لیکن میں کوئی معافی نہیں مانگوں گی۔ بابا نے بس اتنا کہا، وہ آپ کو اس کے بدلے نقصان نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا وہ باسل بھائی اور تایا جان کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ رملہ کے اعتراف پر عمار نے سرخ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس وقت اقرار جرم کر رہی تھی۔ جب عمار کو یہ اطلاع ملی کہ اس کے بابا کا ریسٹورنٹ ان کی دنیا جل رہی ہے اور شاید وہ اپنے دوست کے سنگ اس ریسٹورنٹ میں موجود ہیں۔ بابا کے ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی، بابا اور ماہیل انکل شاید اندر ہی ہوں، اور یہ آگ تیری اطلاع پر اگر تبریز نے لگائی ہوئی تو۔ وہ اٹھا اور آ کر رملہ کو بازو سے پکڑے کھڑا کروایا۔ وہ کراہ اٹھی، عمار کی گرفت اس کی سانسیں تنگ کرنے کی حد تک، آنکھوں سے نمی چھلکانے کی حد تک سخت تھی۔ تو مجھے مار دینا، اپنے ہاتھوں سے مارنا آتشم، کسی اور کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا اپنی بیوی کو۔ وہ بے دردی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ عمار کو لگا کسی نے اس کا کلیجہ نگل لیا ہو۔ تو یہ سازش تھی تیری، تبھی دور ہونے کی بات کر رہی تھی تو؟ اگر اس سب کے پیچھے تو ہوئی تو میں تجھے نہیں ماروں گا، لیکن میری دی سزا تجھے پل پل ضرور مارے گی رملہ۔ تجھے وارن کیا تھا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ اب تیرا یہ دھوکہ اور اس کی اذیت تیرے مرنے سے بھی کم نہ ہوگی۔ میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تجھے خود سے محروم کروں گا، تو دیکھتی جا۔ وہ اس وقت جہنم کی طرح سلگ گیا تھا۔ رملہ ہر درد بھول چکی تھی، کرب سے جواباً مسکرائی۔ ایسی زندگی میں جینے سے انکار کرتی ہوں جس میں آپ مجھے پل پل مارے۔ میں اپنے بابا کے ساتھ مر جاؤں گی، لیکن آپ کی نفرت دیکھنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں نے بہت سوچا، لیکن بابا کی بیٹی ہو کر ان کو دھوکہ نہیں دے سکی۔ میں ان کا ساتھ دوں گی، وہ جیسے بھی ہیں حق پر ہیں۔ وہ آج درندے بنے ہیں تو آپ کے بابا قصوروار ہیں۔ چھوڑے مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کریں عمار سیال۔ وہ شخص کو خود سے پرے دھکیل کر چیخی، اور اس سے پہلے عمار اسے چھوتا 6 عدد گن مینز نہ جانے کہاں سے نکلے اور رملہ کی ڈھال بنتے سبھی عمار پر گن تان گئے۔ عمار نے اپنی گن نکالی، لیکن وہ مکمل طور پر تبریز کے لوگوں کے انڈر تھا، جبکہ رملہ نے کرب سے سانس بھرتے شاید آخری بار عمار سیال کو دیکھا۔ رملہ تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، ایسا نہیں کر سکتی تو۔ وہ بے یقینی سے بولا، پر جواباً وہ عصیت سے مسکرائی۔ میں شروع سے دھوکہ ہی دے رہی ہوں، میرے بابا بالکل حق پر ہیں۔ آپ کے بابا کے ساتھ، آپ کے ساتھ اور آپ کی ماما کے ساتھ جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ میں نے بابا سے آپ کی جان بخشی مانگی ہے، اس لیے ہٹ جائیں ہمارے راستے سے، مجھے جانے دیں۔ ہمارے بیچ جو بھی تھا سب ختم ہوا عمار۔ میں صرف تبریز سیال کی بیٹی ہوں اور کسی کی کچھ نہیں ہوں۔ نفرت کرنی ہے تو کریں، جو سمجھنا ہے سمجھیں، لیکن میں صرف اپنے بابا کے ساتھ کھڑی ہوں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی، اندر سے مر گئی تھی لیکن مضبوط اور سلامت تھی۔ عمار نے چلا کر اسے پکارا، لیکن اس لڑکی نے نہ سنا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ رملہ، وہ دھاڑا تھا، بے بسی کی تکلیف آتشم کو توڑ رہی تھی۔ آج پھر وہ خود کی موت محسوس کر رہا تھا۔ رملہ مت جا، تو جھوٹ بول رہی ہے، تو میری جان بخشی واپس لے، پر یہ مت کر میرے ساتھ۔ تو میری محبت ہے رملہ، تو گئی تو میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ سن رہی ہے تو چھل پیری رملہ، میں مار دوں گا خود کو، یہ مت کر۔ وہ چیختا رہا، لیکن وہ چلی گئی جیسے اس نے سب واقعی ختم کر دیا ہو۔ عمار جب تک باہر آیا وہ تبریز کے لوگوں کے ساتھ جا چکی تھی۔ وہ دیوانہ وار پیچھے دوڑا، لیکن قیامت ڈھل چکی تھی۔ وہ گاڑی لیے اکیلا ہی اس گاڑی کے پیچھے نکل چکا تھا، کیونکہ یہ بالکل ایک کڈنیپ ہی تو تھا۔ جبکہ دوسری طرف حاشر جب پہنچا تو آگے ریسٹورنٹ کو آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں دیکھے اس کے پیروں سے زمین سرک گئی تھی۔ ابھی تک جین پہنچا تھا، لیکن باسل راستے میں تھا۔ دھوئیں اور سفوکیشن کے سبب ماہیل اور رحمان کا سانس بند ہونے کے قریب تھا، اور ان دو کے اندر پھنسے ہونے کی تصدیق جیسے ہی جین نے کی، حاشر نے کچھ نہ سوچا اور وہ ریسٹورنٹ کی جلتی بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ جین نے خود بھی روکا، سیکیورٹی نے منع کیا، لیکن وہ سب کو دھکیلتا پاگلوں کی طرح بابا پکارتا آگ اور دھوئیں کو چیرنے نکل پڑا، یہ سوچے بنا کہ اس کے زندہ لوٹ جانے کا کوئی انتظار کر رہا ہے۔
پوری ریسٹورنٹ کی بلڈنگ دھوئیں، غبار اور آگ کی گرفت میں تھی۔ عمار اور باسل کا رابطہ تھا، مگر عمار یہاں آنے کے بجائے رملہ جس گاڑی میں گئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ رملہ کو تبریز کے لوگ لے گئے، میں انہی کے پیچھے جا رہا ہوں، تو جلدی پہنچ باسل، بابا اور انکل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ باسل کو عمار کی بہت ہی مدھم آتی آواز سنائی دی اور اس کے بعد رابطہ کٹ چکا تھا۔ وہیں اجر بھی اپنے آفس پہنچے، ٹیم کی نگرانی میں باسل کے دیے ٹاسک پورے کر رہی تھی۔ تبھی ایک اہلکار اندر آیا اور اس نے دروازے کے پاس رازداری سے کچھ سپرے کیے اور وہیں سے نکل گیا۔ دراصل اجر کو دیا گیا زہر اس کو سانس کے ذریعے دیا جانا تھا اور اسی کی ٹیم کا آدمی ہی تبریز سے ملا ہوا تھا۔ وہ زہر ایک دم اثر نہیں بلکہ دھیرے دھیرے سانس کے تھرو اجر پر اثر کرنے والا تھا، جبکہ وہ اس سے بے خبر اپنے کام پر لگی تھی۔ حاشر آگ اور دھوئیں سے بچتا بچاتا بلڈنگ کے مین ایریا تک پہنچا اور پھر سٹور کی طرف، جہاں دھواں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ حاشر کو سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی، لیکن وہ مسلسل آگے بڑھتا گیا۔ باسل کی گاڑی بلڈنگ کے قریب رکی تو وہ بے قرار سے ڈور کھولے باہر نکلا۔ جن نے کچھ ریسکیو ٹیم کے لوگ اندر حاشر کے پیچھے روانہ کیے تھے۔ کچھ فائر سیکیورٹی ٹیم کے لوگ اندر حاشر کے پیچھے روانہ کیے تھے۔ وہ خود بھی جاتا، لیکن اسے سانس کا ایشو تھا، تبھی انہی پر اعتبار کیا۔ جبکہ باسل کو جب اس نے حاشر کے اندر جانے کا بتایا تو باسل کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ گدھا کہیں کا، میں اندر جا رہا ہوں، جنگی آگ جلدی بجھنی چاہیے، آگ بجھانے کا کام تیز کرواؤ۔ باسل نے اس کا کندھا تھپکا اور پیچھے ہی بلڈنگ میں داخل ہوا، لیکن تب تک حاشر وہ سلاحیں ہٹا کر سٹور روم میں کھانستا ہوا کوٹے دم کے ساتھ گھس چکا تھا اور اس نے سٹور روم میں بڑھتے دھوئیں پر پہلے تو روشن دان اور کھڑکیاں کھولیں، پھر کہیں جا کر دھواں زائل ہوا تو وہ دوڑتا ہوا بندے بابا اور ماہیل تک پہنچا۔ دونوں سر گرائے بے سدھ تھے، چہرے سے آج جبکہ سانس بھی بند محسوس ہو رہی تھی۔ حاشر گھٹن کے عالم میں رحمان سیال کے چہرے پر جھکتا، ایک ایک سانس کھینچتا، بابا اور ماہیل کے چہروں پر باری باری جھکا، ان کے ناک کے قریب ہاتھ رکھے۔ بابا سانس لے، ماہیل انکل ہوش میں آئے، وہ چیخا، مگر اس کی آواز گھٹ کے رہ گئی۔ حاشر نے فوری ان کی رسی کھولی اور ماہیل کے بھی ہاتھ پیر آزاد کیے۔ ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے اس نے کھڑکی کی طرف لے جانا شروع کیا، لیکن جسم بوجھل اور ماحول دم گھوٹنے والا تھا۔ وہ طاقتور جوان تھا، لیکن دو اسی جیسے توانا آدمیوں کو گھسیٹنا اس وقت حاشر کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس نے دونوں کو کھلی کھڑکیوں کے نیچے والی دیوار سے ٹیک لگوا کر بٹھایا۔ ماہیل تو کراہنے لگے، کھانسنے بھی لگے، لیکن رحمان سیال کی خاموش سانسیں حاشر کی حالت مزید بگاڑنے لگی۔ بابا مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچیے گا بھی مت، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے بابا کے دل پر دباؤ دیتے انہیں پکارا۔ تبھی ماہیل نے کھانسنا روک کے مندی آنکھیں کھولیں، لیکن سفوکیشن کے سبب وہ کچھ بھی بول نہ پا رہے تھے۔ اس لمحے پیچھے سے دو فائر فائٹرز اندر داخل ہوئے اور ایک نے آ کر حاشر کی مدد کی۔ ایک نے ماہیل کو سہارا دے کر اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھا، جبکہ دوسرے نے رحمان سیال کو اٹھانے کو آگے بڑھ کر حاشر کی مدد کی۔ باسل بھی آگے ہی ملا جب بابا کو باہر لے جایا گیا۔ اس نے بابا کو سانس لیتے دیکھ کر ڈرے دل سے شکر ادا کیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بابا، فوراً لے کر چلو ان کو۔ باسل نے بابا کی کال تھپکاتے انہیں ہوش دلایا اور فائر فائٹر کے ساتھ روانہ کیا۔ خود وہ آگے گیا تو رحمان سیال کو سہارا دیتے وہ دو بھی آ رہے تھے۔ بابا سانس نہیں لے رہے باسل۔ حاشر کے ہانپتے سانس کے سنگ سرگوشی کرنے پر خود باسل کے ہاتھ پیر پھولے۔ پہلے تو وہ حاشر اور بڈی دونوں کو اس فائر فائٹر کی مدد سے جلتی بلڈنگ سے باہر لایا۔ ایمبولینس بھی آ چکی تھی، ماہیل کو ڈاکٹرز ابتدائی طبی امداد دے رہے تھے، جبکہ رحمان سیال کو بھی انہی کے سپرد کیا، لیکن ڈاکٹرز اور نرسز میں بھی رحمان سیال کو لے کر پریشانی دوڑ رہی تھی، کیونکہ ان کی حالت واقعی کریٹیکل تھی۔ بابا کو کچھ نہ ہو باسل نے حاشر کو بھی سہارا دے کر بٹھایا، لیکن وہ گہرے گہرے سانس لیتا بس اس ایمبولینس کو دیکھ رہا تھا جہاں بابا تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم نے بروقت ان دو کو بچا کر ہم سب کو اپنا مخروص کیا ہے۔ تم ٹھیک ہو حاشر؟ باسل کو اس کی حالت بھی کچھ خاص اچھی نہ لگی، تبھی پوچھا، لیکن اس وقت اسے اپنی کوئی تکلیف یاد نہ تھی۔ جی جناب، تو کسر پوری ہوئی ہے نا، گیپ کی لمبی دی ہے نا ایپیسوڈ، خوش ہو گئے ہیں، تسلی ہو گئی ہے، سکھ کا سانس آ گیا ہے، ٹھنڈ پڑ گئی ہے،
تو کیسا لگا آج کا دھماکے دار والا پارٹ نمبر 4؟ تو ملتے ہیں پارٹ نمبر 5 میں. 5 کے علاوہ جو ہے مزید پھر 3 پارٹ رہ جائیں گے، تو نیکسٹ ویک تک چلا ہی جائے گا ناول. تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. کل سنڈے ہے، پوری کوشش ہے دینے کی، نہ دے سکی تو منڈے سے ریگولر آنا سٹارٹ ہوں گی تینوں جو رہ گئی ہیں، چاروں ایپیسوڈ جو رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پارٹ میں، پارٹ 5 میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا. بائے بائے.